یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا جہاز ہے PIA 731 12 جون 2023 کو 7:50 کی ہماری فلائٹ ہے اور ابھی تقریباً 7:35 ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا جہاز ہے جس سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا پہلا حج کریں گے۔ اللہ کے فضل سے والدہ بھی ساتھ ہیں، چچا بھی ساتھ ہیں، خالہ خالو شاگرد بھی ساتھ ہیں، دوست بھی ساتھ ہیں۔ آپ سب دعا کیجیے اللہ ہمارا سفر مبارک کرے۔ اللہ کے فضل سے ہم اب جہاز کی طرف جا رہے ہیں۔ حج پہ آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ جلدی آیا کریں، تقریباً 3.5 گھنٹے پہلے۔ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، اس کی وجہ کر بورڈنگ میں اور سامان کی چیکنگ میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ عمرے میں تو بڑی آسانی کے ساتھ سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن حج میں ایک ایک سامان کھول کے چیک کر رہے ہیں، وہ اس سے ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ پھر الحمدللہ فائنلی 1444 ہجری کے حج کے لیے ہم PIA 731 میں بیٹھ چکے ہیں۔ بس کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم فلائی کریں گے، باقی
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा सफ़र हज जारी है। हम आज सुबह 8:06 पे कराची से निकले थे जद्दा के लिए। जहाज़ ने माशाल्लाह बर वक्त हमें पहुंचाया। PIA को लोग अमूमन बुरा कहते हैं, लेकिन मेरी अपनी जो तरजीह होती है वो PIA होती है, और माशाल्लाह हमें PIA मिला और उसने वक्त पर हमें पहुंचाया। और यहाँ आने के बाद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार उम्रे के लिए आ चुका हूँ, लेकिन हज का जो मामला है वो बहुत ही आसान है। बिला वजह में लोग इतना मुश्किल बनाते हैं कि इतना मुश्किल है, ये है वो है। सारे जो है ना, इनका सारा इमिग्रेशन अमला था, बेहतरीन तरीके से फिल फॉर्म फारे हो गए। सामान उठाया, सामान लेकर बाहर आए तो पाकिस्तानी अमला मौजूद था, उन्होंने सामान हमसे ले लिया और कहा आपको होटल में मिलेगा। हम यहाँ पर अपनी बिल्डिंग में अजीज़िया में पहुँचे हैं। बिल्डिंग नंबर 414 है, और खाने का माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। एक कढ़ी है, इसके साथ चावल हैं, मटर भी डले हुए हैं, उसमें रोटियां भी हैं, और उसके साथ एक बनाना। ये सिलसिला है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। पानी की बॉटल्स भी हैं और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और फिर अमला बहुत ताउन करने वाला है। ये हमारा यहाँ का पहला खाना है आज का। वैसे यहाँ चिकन बिरयानी भी मिली थी, लेकिन फिर हमारा मूड हुआ कि यहाँ क्या बना है वो खाने का, तो वो भी माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो सरकारी हज स्कीम की तरफ से आज हमें ये बैंड बनाया गया है, और उसके अलावा ये आज तोहफ़ा आया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मैं आपको दिखाऊँ, ये एक जाय नमाज है जो यकीनन हमें मुज़दलिफ़ा अरफ़ात वग़ैरह में काम आएगा। और इसके अलावा माशाल्लाह से तकरीबन 10 फीट लंबा ये और 4 फीट चौड़ा ये कारपेट है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दिया है हमें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज बैतुल्लाह के लिए आए हैं और रब का बड़ा फजल है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक छोटी सी परेशानी हुई हमें कि मेरी जो खाला है उनकी तबीयत ख़राब हो गई। पाकिस्तान में भी दर्द उठा था, लेकिन वहाँ पेन किलर वगैरह लिया था। तो यहाँ आने के बाद फिर दर्द उठा तो पाकिस्तानी हॉस्पिटल माशाल्लाह वहाँ के बारे में मैंने आपको बताया था, आए थे, वहाँ बेहतर ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर तकलीफ़ बढ़ती गई तो इन्होंने फिर मुस्तशफ़ा अल नूर रेफ़र किया, और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। इस हॉस्पिटल में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारा ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है और अब उन्होंने एडमिट कर लिया, सारा प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन यहाँ आने वालों के लिए एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कहूँगा, और सिर्फ इसी नीयत से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे जो आने वाले पाकिस्तानी हैं या दीगर और जो अफराद हैं उनके लिए आसानी हो, कि यहाँ वालों को इंग्लिश भी बहुत कम समझ में आती है, वो सिर्फ अरबी में बात करते हैं, और जो उर्दू स्पीकिंग है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी बोलने वाले कुछ कहीं कहीं मिल जाते हैं, और वो भी बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, अदरवाइज सारे ही कंप्लीट अरबी कलाम करते हैं। तो बिहम्दिल्लाह ताला कई सालों का तजर्बा अल्लाह के बदल से है, तो मुझे तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई, सारी बातें हो गई और सारा कुछ हमने अरबी में गुफ्तगू करके एडमिशन करवा दिया। लेकिन वो जो हमारे लोग आते हैं जो उर्दू बोलते हैं, इसके अलावा कोई और ज़बान, बहुत सारे लोग यहाँ नज़र आए, मैंने उनकी हेल्प की जो हो सका। तो या तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो यहाँ पर हर बड़े हॉस्पिटल में जहाँ वो रेफ़र करें तो वहाँ पर बाज़ाब्ता कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मुतरज्जिम हो, कोई नुमाइंदा हो जो ट्रांसलेट कर सके। या बाकी दुआ कीजिएगा मेरी खाला के लिए, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। ये मुस्तशफ़ा अल नूर है और बहुत खूबसूरत नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ट्रीटमेंट भी है, मस्जिद भी अच्छी है। ये आपको सामने क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा होगा, अगरचे तकरीबन ये हरम मुहतरम से 7 किलोमीटर के फासले पर है कम वेश, तो लेकिन इसके बावजूद यहाँ से ये क्लॉक टावर दिख रहा है। और बाकी आगे का जो हॉस्पिटल के अंदर का सिलसिला है वो मैं आपको
قد أضاعت حياتي وفيا لأجلها لا البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب मुज़दलिफ़ा की ज़ियारत करने के बाद आज बल्कि 27 लग गई है। हम यहाँ मस्जिद नमेरा आए थे, गेट खुला हुआ था, हमने कहा चलो अंदर कुछ ज़ियारत हो जाएगी और बरकतें ले लेंगे, लेकिन फिर काम शुरू किया और ज़्यादा किया, जाने ही दे रहे। मस्जिद मशर हराम में भी है इरादा था जाने का, लेकिन वहाँ भी काम चल रहा है और माशाल्लाह बड़ी वसी और ये मस्जिद है। अल्लाह पाक आप सबको इस मैदान में आना और वक़ूफ़ अरफ़ा करना नसीब फरमाए। ये वही मैदान अरफ़ात है कि जहाँ पर अगर बंदा 9 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ गुज़र भी जाए दिन के वक्त में तो वो हाजी बन जाता है और सारे हुकूक़ुल्लाह उससे मुआफ़ हो जाते हैं। अल्लाह पाक आप सबको हम सबको नसीब करे और इस साल हमें अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ 1444 सन हिजरी का हज करने की सआदत अता फरमाए और तमाम आज़मीन की अल्लाह रब्बुल आलमीन हज को, उनकी इबादतों को, उनकी तमाम तर रियाज़तों को अपनी बारगाह में अल्लाह ताला कबूल व मक़बूल फरमाए। 28 ज़ुल्क़ाअदल हराम का आगाज़ हो चुका है, शब जुमा है और हम माँ सैयदा खदीजा पाक के मज़ार शरीफ पर आए हैं और जनरल माला वालों की बारगाह में आए हैं। आप तमाम का सलाम भी पेश किया है जिन लोगों ने सलाम के लिए कहा था और दुआ भी की। अल्लाह पाक आप तमाम को इस दर की बाअदब बार बार हाज़िरी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह 18 जून इतवार का दिन है और आज असर की नमाज के बाद हमारी इसी बिल्डिंग 414 में मकतबा नंबर 26 में ख़त्म क़ादरिया की महफ़िल रखी गई थी और महफ़िल के अख्ताम पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी ये खुशखबरी मिली है कि बिहम्दिल्लाहि ताला ज़ुल्हिज्जतुल हराम का चाँद हरमैन तय्यबैन में नज़र आ गया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। यकीनन वतन में रहकर, कराची में रहकर बहुत बार, बल्कि ज़िंदगी में अब तक हमने जितने भी ज़ुल्हिज्जतुल हराम देखे हैं वो पाकिस्तान में कराची में देखे हैं, लेकिन हरमैन तय्यबैन में चाँद की खबर सुनना वो इतना खुशकुन होता है और इतना मसरूर कुन होता है कि मैं अपनी खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। पूरा हमारा ग्रुप, पूरे हमारे शुरकाए क़ाफ़िला इंतहाई खुश हैं। बस रब से ये दुआ है अल्लाह ताला हमें इस साल हज मकबूल मबरूर आफ़ियत के साथ नसीब करे। देखने वालों से भी कहूँगा ज़रूर दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह इस बार जो हमारा हज होगा वो 27 और मंगल यानी यौम अरफ़ा जो है वो 27 जून को है। हम मुसल्ले मिना को रवाना हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह यौम अरफ़ा हमारा 27 जून को होगा और ईद उल अज़हा यहाँ पर यानी जब कुर्बानी पेश करेंगे और हज का काम खोलेंगे रबी जमरात और कुर्बानी के बाद वो इंशाअल्लाह रहमान हमारे यहाँ 28 जून को यानी बरोज़ बुध को दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक नसीब करे। मैं देखने सुनने वालों से कहूँगा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए भी ये सफ़र मुक़द्दर फरमाए, कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह ताला आप तमाम हज मक़बूल मक़बूल के साथ नसीब करें। आगे का सफ़र जारी है, वीडियोज़ कम आती हैं, कम बना रहा हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत महसूस होगी और जहाँ लगेगा कि आप तमाम के लिए कुछ नया है, कुछ ऐसा है जो मैं आपको सिखा सकूँ, बता सकूँ या जो आपको खुश कर सके, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर अपडेट करूँगा। अल्लाह हम सबको हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमारा आगे का सफ़र आसान करे और अल्लाह पाक हिम्मत, तवानाई, ताकत, क़ुव्वत के साथ अल्लाह आफ़ियत के साथ आसान हज मक़बूल मबरूर नसीब करे। हम कमज़ोर लोग हैं, नातवा लोग हैं, हमसे यकीनन नहीं हो पाता। हम उस रब की बारगाह में दुआ करते हैं जब यहाँ उसने पहुँचाया है तो अल्लाह ताला खैर से हमें ये अजीम सआदत से बहरमंद फरमाए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 1444 सन हिजरी में एक अहम तरीन वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये मेरे हाथ में जो बॉटल है अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें इसके ज़रिए रूम में ज़मज़म मिलता है और हम बड़ी आसानी के साथ ज़मज़म से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। लेकिन जो परेशान कुन चीज़ है उसकी तरफ अपनी मिनिस्ट्री की भी तवज्जो दिलाऊँगा और अपने तमाम तर देखने वाले और जो यहाँ हुज्जाज कराम है उनकी तवज्जो भी दिलाऊँगा। और वो ये है कि हम इस बॉटल के ऊपर देखते हैं तो माउ ज़मज़म लिखा है। ये एक मुक़द्दस लफ्ज़ है
اور اسے پھر پینے کے بعد ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں تو یقیناً یہ کسی طرح کی بھی غیرت ایمانی کا وارہ نہیں کرے گی اور یہ ادب کے بھی منافی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک تکلیف دہ عمل ہے، وہ یہ کہ اس پر کعبہ مشرفہ کی تصویر بنی ہے۔ ہم تو اس مصلی پر کھڑے ہو کے نماز تک پڑھنے کو گوارا نہیں کرتے کہ جس پہ کعبہ مشرفہ بنا ہو، اس کی تصویر بنی ہو، چاہے جائے کہ اس بوٹل پہ تصویر بنی ہو اور اسے ڈسٹ بن میں ڈالا جائے۔ تو ایک تو ہم اپنی منسٹری سے کہیں گے، یہاں کے اداروں سے کہیں گے اس پر توجہ دیں، کچھ ایسا کیا جائے کہ ایسا کام نہ ہو کہ جس سے کعبہ مشرفہ اور اس طرح کے مقدسات دینیہ کی توہین ہو۔ اور پھر وہ جو ہمارے بھائی اس زمزم کی بوٹل سے مستفیض ہوتے ہیں، پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ یہ جو پلاسٹک ہے نا، یہ اکھڑ جائے گا۔ اب دیکھیں تھوڑی سی کوشش کی جائے تو یہ اکھڑ جائے گا۔ تو آپ اگر زمزم پیے بھی نا، اور تو اس بوٹل کو ڈسٹ بن میں ڈالنے سے پہلے آپ ایک کام کیجئے کہ اس کو اکھاڑ کر کے کسی ایسی جگہ پر رکھ لیجیے، اپنے ساتھ پاکستان لے جائیے جہاں پر آپ کسی مقدس جگہ پر، جہاں پر مقدس اوراق ہوتے ہیں، وہاں جا کے ٹھنڈا کر دیجیے، لیکن بوٹل کے ساتھ یعنی اس ریپر کے ساتھ بوٹل کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈالیے۔ یہ ادب کے منافی ہے، عشق کے منافی ہے۔ اور الحمدللہ آج یکم ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری ہے اور آج ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ ابھی نیت نہیں کی ہے، تنعیم جائیں گے یعنی مسجد عائشہ، وہاں سے جا کر نیت کریں گے۔ تو ارادہ تھا کہ ٹیکسی کر لیں گے عزیزیہ سے ہی، لیکن عزیزیہ سے ٹیکسی والے بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، 100 ریال 80 ریال، اس سے کم میں تو بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال پھر ہم 2 بسز بدل کر کے وہ جو WC نمبر 3 ہے وہاں پر آئے، پھر وہاں سے WC نمبر 6 کے بیک سائڈ پر حرم کی تعمیرات چل رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک سڑک اوپر چڑھ رہی ہے یعنی پل ہے۔ پل کے رائٹ سائڈ پر بسیں جاتی ہیں، وہ تھوڑا دور پڑ رہا تھا ہمیں، اور لیفٹ سائڈ پر لائن سے گاڑیاں کھڑی تھی، وہ جدہ بھی جا رہی تھیں اور تنعیم بھی جا رہی تھی۔ تو تھوڑی بات چیت کی ہم نے، تو صرف جانے کے اس نے 5 ریال لیے ہیں، ہم 4 بندے یعنی 20 ریال، اور واپسی میں ہمیں یہ کہا ہے کہ وہاں سے بسیں آتی ہیں جو 3 ریال لیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر مسجد تنعیم جائیں گے، وہاں سے نیت کریں گے، پھر آگے آپ کو اپڈیٹ کریں گے مزید کہ کیا سلسلہ ہے۔ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو ہمارے احباب حج کے ارادے سے آئے ہیں، اگر وہ اس طرح سے کرنا چاہیں تو تھوڑی سی مشقت ہوگی۔ 6 نمبر کے ساتھ ہی جو پل اوپر چڑھ رہا اس پر نہ چڑھیں، رائٹ سائڈ پر تقریباً 1 کلومیٹر کا واکنگ ڈسٹینس ہے، وہاں سے بس جاتی ہے، 3 ریال جانے کا اور 3 ریال آنے کے لیتی ہے۔ اللہ، میرے بیک پہ جو بس نظر آ رہی ہے، یہ بس مسجد عائشہ بھی لے کر کے جاتی ہے اور مسجد عائشہ سے لے کر کے بھی آتی ہے۔ یہ بس جو ہے فری آف کاسٹ لے کر آنا جانا کرتی ہے، کوئی چارجز بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں جگہ بتائی تھی، اگر آپ وہاں سے جائیں یا صرف چلے جائیں آپ مسجد عائشہ، تو واپسی میں آپ کو یہ بس اس پہ حرم لکھا ہے اور مسجد عائشہ کے مین روڈ سے وہ حرم کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ بس مل جائے گی اور فری آف کاسٹ آپ کو یہ حرم کے ٹرمینل پہ لا کے اتار دے گی، جہاں سے حرم تھوڑی سے فاصلے پر ہے، کلاک ٹاور سامنے نظر آ رہا ہے، اب بآسانی حرم پہنچ سکتے ہیں۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا۔ دن
کے وقت آج آئے تھے اسی لیے فجر کی نماز کے بعد کہ آج ہو سکتا ہے فجر کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ کرنے تو رش کم ہوگا، لیکن رش تو کسی وقت بھی کم نہیں ہے بھائی۔ 40 لاکھ کے قریب افراد تقریباً پہنچ چکے ہیں اور حج بس اب قریب ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ حج مقبول نصیب فرمائے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام کو بھی اس در پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ رش سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، بس آئیے اور شروع ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ سب کی مدد فرمائے، ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ ہمارا سفر آسان فرمائے، اللہ ہمیں خیر سے حج مقبول نصیب فرمائے۔ احرام میں لپٹا ہوا کعبہ کیا حسین لگتا ہے اور آنکھوں سے دیکھنے کی کیا بات ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ تمام کو بھی یہ منظر بار بار خیر سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ آس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا۔ آج 2 ذوالحجہ حرام کا آغاز ہو چکا ہے اور تقریباً تمام ہی حجاج جو عزم حج رکھتے ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور اس قدر رش ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا پیچھے مشاہدہ کریں، اتنا رش ہے کہ قدم بڑھانا مشکل ہے۔ مروہ کا تھوڑا سا منظر ہے، ہر طرف سروں کا سمندر ہے اور ہر ایک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے۔ اللہ تمام کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو عافیت کے ساتھ حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ ادا کرنے کے بعد یہ بالکل 3 نمبر واش روم کے ساتھ سیدھا اندر آتے ہیں تو ہمارے پنجابی بھائی ہیں اور یہ ان کا سلون ہے، بہترین سلون ہے، 5 ریال میں یہ بہترین انداز سے جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے میں نے تقسیر کروائی تو میں تقسیر کر دی اور میرے ساتھ جو شرکاء ہیں انہوں نے حلق کروایا تو بہترین حلق کر دیا۔ دوسری طرف اگر ہم جاتے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت گاہ کی سائڈ سے جب ہم آگے مسجد جن کی طرف جاتے جہاں ہمارا ٹرمینل ہے تو وہاں ان عربیوں نے کھولا ہوا ہے اور وہ 10 ریال لیتے ہیں اور بس صرف نمٹانے والا کام ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا یہ 3 نمبر واش روم کے ساتھ سیدھا اگر اندر آئیں گے نا تو یہاں پر یہ سلون موجود ہے جو 5 ریال بھی لے رہے ہیں اور بہترین انداز سے آپ کے مطلب کی تقسیر اور حق بھی کر رہے ہیں۔ نے کرم سے بلوا لیا ہے، مجھ پہ کرم میرے رب نے کیا ہے، اپنے کرم سے بلوا لیا ہے، مجھ پہ کرم میرے رب نے کیا۔ لا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور الحمدللہ ہمارے پاس اس بار جو ہے نا وہ بہت سارے بیلٹ اور بہت سارے کارڈ وغیرہ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلیں آپ کو اسی بہانے، کیونکہ ہمارے یہ دن ہوٹل میں گزر رہے ہیں، ٹرمینل سے تمام شٹل سروسز بند ہو چکی ہیں اور حج کی تیاریاں ہیں، یعنی حج کے لیے آرام کر رہے ہیں عازمین حج، اور انشاءاللہ حج کی روانگی ہماری کلات میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ پہلے یہ بیلٹ ملا تھا، یہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ یلو کلر کا تھا اور اب یہ لائٹ یلو ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائٹ کلر کا بیلٹ بھی ہمیں ملا ہے، یہ بھی ہمیں باندھ کر کے جانا ہے اپنے ہاتھوں پر۔ اس میں بھی کچھ خاص چیزیں نہیں ہیں، پاسپورٹ نمبر ہے، ہمارا بلڈنگ نمبر ہے اور مکتب نمبر ہے، نیشنلٹی وغیرہ ہے، نام وغیرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کارڈ جو ہمیں ملا تھا پاکستان میں پاسپورٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ اس کا اوریجنل یہ ملا، یہ ڈپلیکیٹ ملا تھا اور یہ اس کا اوریجنل کل رات ہمیں یہ ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں کے مکتب کا کارڈ ہے، یہ وائٹ والا،
یہ بھی ہمیں یہاں ہوٹل میں آتے ساتھ مل گیا تھا. اور ابھی جو کل رات ہمیں کارڈ ملا ہے جو ہمارے حج کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے ہمارا کارڈ, ایک یہ اور اس کے بیک پر یہ, یعنی یہ جو فرنٹ پہ کارڈ ہے اس میں یہ معلم کی طرف سے کارڈ دیا گیا ہے, اور یہ جو بیک پہ کارڈ ہے اس میں ہمارا خیمہ نمبر ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی نسبت سے 19واں نمبر خیمہ ہے, اور مکتب ہمارا نمبر 26 ہے یہی, اور ہماری خواتین کا جو خیمہ ہے وہ خیمہ نمبر 20 ہے. تو یہ کارڈ ہے اور اس کے بیک پر یہ کارڈ ہے. یہ صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو نہیں آ سکے ظاہر ان کے دل میں تڑپ, ہم بھی کبھی حجاج کرام کے ہاتھوں میں یہ بیلٹ دیکھتے تھے تو بڑی حسرت ہوتی, کاش ہمیں بھی یہ موقع ملے اور ہم بھی جو ہے وہ یہ بیلٹ لے کر کے کم از کم ہمیں بھی یہ سعادت ملے ہاتھ میں باندھنے کی. اور جو سب سے بڑی چیز ہے ان معنوں میں کہ اکثر حجاج اس کی تمنا کرتے ہیں, اور ہم نے جو تمنا کی الحمدللہ وہاں یہاں پوری ہوئی ہے, وہ یہ والا بیلٹ ہے جو آج ہمیں ملا. یہ 500 ریال کا بیلٹ ہے, یہ ٹرین کا ٹکٹ ہے, یعنی ہم ان 5 دنوں میں حج کے جب چاہے ٹرین پر بیٹھ سکتے ہیں. اسٹیشن نمبر 1 کا ٹکٹ ملا ہمیں, ہم خیر اپنے گروپ کے ساتھ جیسا ہوگا ویسا مینج کریں گے, لیکن یہ ٹرین کا ٹکٹ ابھی الحمدللہ تعالیٰ ہمیں ملا ہے جو ہمارے ہاتھوں پہ بندھا ہوگا, اور پھر اس بحاف پر ہم ٹرین پر ٹریول کر سکیں گے. باقی انشاءاللہ جو سفر حج کے دوران جو خوشگوار یادیں باتیں اور جو معلومات ہوگی انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے. دعا کیجیے اللہ ہمارا سفر آسان کرے اور ہمیں حج مقبول و مبرور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. السلام علیکم. جمرے کو رمی کرنے کے لیے جس راستے سے ہم جائیں گے یہ سعودی گورنمنٹ نے پورا برج بنایا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے, آپ کو بھی دکھاتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سے ہم جمرے کے لیے جائیں گے. آگے سے ہمیں بسز ملیں گی جو ہمیں جمرے پر لے کر کے جائیں گی. یہ آگے پورے پل بنے ہوئے ہیں, یہ بسز یہیں سے لے کر کے جاتی ہیں, اور یہاں سے ہم 2nd فلور پہ جائیں گے رمی کرنے کے لیے. الحمدللہ سفر عشق کا آغاز ہوا جاتا ہے, اور آج 25 جون 2023 ہے اور 8ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے. ویسے تو صبح فجر کی نماز کے بعد ہی مینا جاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں چونکہ معلم کی طرف سے یہ ہمیں ہدایت ہے کہ گاڑیاں آنے والی ہیں اور ہمیں ابھی ہی مینا کے روانہ ہونا ہے, یعنی آج 8ویں شب کو ہم انشاءاللہ 1444 سے نہیں الحمدللہ ہم حج کے سفر کے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا سفر قبول کرے. دیکھنے سننے والوں کو کہوں گا بہت ساری دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں حج مقبول و مبرور کی سعادت سے بہرمند کرے. یقیناً یہ بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے یہاں پہنچایا ہے, لیکن اگر وہ بزرگان نے جملے کہتے ہیں نا لبیک کے جواب میں اگر اللہ نے لا لبیک کہہ دیا تو یہ سفر کیا, یہ سارا کچھ بیکار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا سفر مبارک کرے, آزمائشوں سے بچائے, حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب کرے. اور آپ تمام دیکھنے والوں سے کے لیے میں دعا کروں گا جب سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ سفر نصیب کرے. اور وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضاعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر
یہ پورا مینا کا میدان ہے. یہ دیکھیں ٹینٹوں والا شہر کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ روڈ کے ذریعے جاتے ہیں اور جانے کے بعد مینا میں قیام کرتے ہیں حاجی حضرات. یہ پورا اوپر سے لے کے نیچے تک یہ سب مینا ہی کا میدان ہے. اور ادھر آپ کے سائڈ یہ جمرات جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 ذوالحجۃ الحرام کو ہم اپنے ہوٹل سے نکلے تھے اور بس کے ذریعے ہم یہاں مینا کے خیمے میں پہنچے. مکتب نمبر 26 ہے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا اور بہترین سلوک کیا ہے, جس بنا پر بحمد اللہ ہم اپنے خیمے میں موجود ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے. لیکن ہم تھوڑا خیمے کا منظر دکھاتے ہیں چونکہ سارے مرد ہیں, اس لیے یہاں کی ویڈیو بھی بناتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اگلی ویڈیو میں کہ ہمارے خیمے کا منظر کیا ہے. آپ دیکھیں ذرا, یہ خیمہ ہے, یہ اس کی انتہا ہے اور یہاں سے یہ آغاز ہے خیمے کا. یعنی ہمارے اس خیمے میں یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 250 کے قریب مرد حضرات ہیں, جن میں ابھی 100 یا 75 کے قریب آئے بھی نہیں ہیں اور باقی حضرات آئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں, یہ سونے کا سسٹم ہے. میں خود جہاں پہ بیٹھا ہوں یہ 2 بندوں کا ہے, یعنی یہاں سے یہاں تک 1 بندے کا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک, یعنی ہم ٹوٹل ناپے تو 1 2 بس یہ 2 بالش, اور یہ بھی ایک کے اوپر ایک کو چڑھایا ہوا ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ہمیں سہولیات دی ہیں. یعنی اگر سارے افراد آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں یہ رات بیٹھ کے گزارنی ہے. اس بات پر تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم مینا کے خیمے میں موجود ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن وہ جو ہمارے سینیٹر طلحہ محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت زبردست فیسیلیٹیٹ کیا ہے, تو ہم اللہ سے شکوہ نہیں کر رہے لیکن اپنی گورنمنٹ کا حال بتا رہے ہیں کہ ہمارے صدر صاحب 52 افراد کا قافلہ لے کر ہمارے خرچے پر حج کے لیے آ چکے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا سینیٹر صاحب نے کوئی ایک بندہ بھی فری کا نہیں جائے گا. اور آپ دیکھیں 52 افراد ہمارے خرچے پر آئے ہیں اور VVIP پروٹوکول کے ساتھ ہیں, جبکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے 11,10,000 روپے صرف اس مد میں دیے تھے, ان کے ساتھ مینا کے خیمے کی صورتحال کیا ہے. ہم پھر کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں, رب کا بڑا فضل ہے, ہم بڑے سکون میں ہیں ان معنوں میں کہ ہمیں کم از کم بیٹھنے کی جگہ تو میسر ہے بحمداللہ. لیکن یہ یقیناً زیادتی ہے کہ اتنے سارے پیسے لینے کے بعد بھی یہاں پر صحیح معنوں میں لیٹنے کا انتظام بھی نہیں ہے. چلیں دعا کیجیے اللہ ہمارا سفر آسان کرے اور ہمیں ہر حج قبول فرمائے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج 8ویں شب ہم مینا کے خیمے میں موجود ہیں. ویسے تو ہمیں سعودی گورنمنٹ نے جو خیمہ دیا ہے یہ مزدلفہ لگتا ہے, اس کو نیو مینا کہا جاتا ہے. بہرحال مینا بھی اس سے قریب ہے, لیکن جو ہمیں سہولیات ہیں وہ الحمدللہ جو پریشانی تھی اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. جو سہولیات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اسٹیشن کا نمبر ملا ہے وہ اسٹیشن نمبر 1 ہے, اور یہ بالکل ساتھ ہی ہمارا یہ اسٹیشن ہے جہاں سے ٹرین ہمیں یہاں سے عرفات بھی لے کر کے جائے گی. عرفات سے پھر ہم مزدلفہ جب آئیں گے تو اسی پر آئیں گے, پھر یہیں سے جمرے کے لیے بھی جائیں گے اور جمرے پر ہم اسٹیشن نمبر 3 پر اتریں گے. تو ماشاءاللہ یہ سہولیات ہمیں یہاں پر میسر ہیں. اور یہ باقی سارا منظر ہے جو ہمارے عارف بھائی آپ کو دکھائیں گے. یہ مینا کے خیمے بھی ہیں, جمرات جانے کا راستہ بھی ہے. یہ راستہ جمرات کو جاتا ہے سیدھا, جو ٹرین کی پٹری بھی اوپر ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور یہ اگر بائیں جانب ہم دیکھتے ہیں تو یہ راستہ سارا مزدلفہ کو جاتا ہے. یعنی آگے پہلے مینا ہے اور اس کے بعد آگے مزدلفہ ہے, اور اس کے بعد آگے مزدلفہ کی حد ختم ہونے کے کافی آگے جاتے ہیں ہم تو عرفات آ جاتا ہے. ہم اس وقت ابھی نیو مینا یعنی مزدلفہ میں موجود ہیں, اور اس جانب جو ہے وہ پہلے مینا ہے, پھر آگے جا کے جمرات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا سفر قبول کرے. ہمیں نصیب پر ہے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. مینا کی جانب رواں دواں ہے, لبوں پہ لبیک کی صدا ہے. رات ہم مینا آئے تھے اور آج 8 ذوالحجۃ الحرام ہے. ہم اپنے خیمے میں موجود ہیں. فجر کی نماز ہم نے وقت پہ ادا کی الحمدللہ, اور اس کے بعد ناشتہ یہاں آ گیا. بہترین قسم کا ناشتہ تھا, وہ ناشتہ ہم نے کیا. جو 12 سے یہاں پر حاجیوں کے آرام کرنے کا سلسلہ ہے. اس کے بعد ظہر میں دوبارہ اٹھیں گے انشاءاللہ, تو پھر مزید عبادتوں کا سلسلہ ہوگا.
یہ جو میٹرس ہے اس میٹرس پر نماز فجر ادا کی ہے ہمارے کچھ حجاج کرام نے. حالانکہ سجدے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسی سخت چیز پر سجدہ کیا جائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو, جبکہ اس میں لاکھ کوششوں کے باوجود زمین کی سختی محسوس نہیں ہوگی. تو اس تناظر میں یہ بات ضروری ہے کہ جب حجاج کرام نماز ادا کریں تو میٹرس ہٹا لیں, اس کے نیچے جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے اس کارپیٹ پر وہ نماز ادا کریں تو انشاءاللہ نماز درست ہو جائے گی. سعودی گورنمنٹ نے جو نیو مینا بنایا ہے شرعی اعتبار سے وہ مزدلفہ کا ہی حصہ ہے, اور ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل بارڈر پہ ہیں مزدلفہ کے. تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ 5 نمازیں جو مزدلفہ میں مینا میں ادا کرنی سنت ہے, تو اس کے لیے پھر ہم تھوڑا سا واک کر کے مینا میں آ جائیں. اور ابھی ہم اپنے خیمے سے نکلے ہیں, تقریباً 4 منٹ کی واک ہم نے کی ہے, اور ابھی ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. آپ کو دکھاتا ہوں, بڑا بہترین انتظام ہے اور پانی کے فوارے یہاں پہ چل رہے ہیں. جو 997 نظر آ رہا ہے یہاں سے ہمارا خیمہ شروع ہے, اور وہاں سے ہم یہاں تک آئے ہیں. اور یہ ہے مینا کے آغاز کا بورڈ, جو ریئل مینا ہے یہ اس کے آغاز کا بورڈ ہے. بس ہم یہاں سے واک کرتے ہوئے اتنی دور جائیں گے کہ ہم مینا میں داخل ہو جائیں. اور یہ شاور ہیں, یہ چل رہے ہیں, اور بہترین اس سے پانی, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی الحمدللہ حاجیوں کو مل رہا ہے, جس سے گرمی کی شدت میں بہت حد تک ہمیں برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے. اور خوبصورت منظر ہے, حسین یادیں ہیں, یادگار دن ہے. اللہ پاک آپ سب کو یہ سعادت دیں اور یہ بابرکت دن نصیب فرمائے. الحمدللہ ابھی اپنے خیمے کے باہر موجود ہیں. مکہ شریف میں جتنی گرمی ہوتی ہے اس کا تو میرے خیال سے 50% اگر ہم کہیں اس میں کمی ہے یہاں پر. شاید اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے آؤٹر لگے ہوئے ہیں اور بلڈنگز کے درمیان میں ہوتے ہیں, اس لیے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہاں دن میں بہت سخت گرمی تھی, لیکن ابھی رات کا یعنی غروب آفتاب کے آدھا گھنٹے بعد کا وقت ہے. یہ بہت اچھا موسم ہے, بہت اچھا ماحول ہے. اور آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد میں جو حجاج کرام ہیں وہ باہر آ گئے ہیں, بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں پیدل عرفات کی جانب سفر بھی شروع کر دیا ہے. اور یہ راستہ جو ہے ہمارا ہے یہ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے عرفات کی طرف جا رہا ہے. ہمارا ارادہ یہی ہے کہ آج رات ہم یہیں قیام کریں اور صبح یہ جو ہمارا اسٹیشن ہے اس کے ذریعے ہم پھر عرفات کی جانب جائیں اور پھر وہاں سے انشاءاللہ رات میں مزدلفہ. اللہ ہمارا سفر آسان کرے, اللہ سفر مقبول فرمائے. جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کو یہ سعادت دے اور بار بار آنے کی اللہ توفیق دے. بہت خوبصورت اور بدن کو بھانے والا اور دل دماغ کو سکون بخشنے والا یہ موسم ہے ابھی الحمدللہ. اللہ آگے بھی آسانیاں فرمائے. ہم بالکل مینا اور مزدلفہ کے بارڈر پہ موجود ہیں. سامنے وادی محصر ہے جہاں پر ابرہا کے لشکر پر ابابیل نے حملہ کیا تھا. وہی ابرہا جو کعبۃ اللہ شریف کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. اور یہ دائیں جانب مینا ہے, اور یہاں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ بارڈر ہے, اور آگے بھی یہ خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یہ خیمے ہیں, اور انہیں جو ہے وہ نیو مینا کا نام دیا گیا ہے, اگرچہ یہ مزدلفہ ہی ہیں. اور جو حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ سنت کی ادائیگی کے لیے ایک بڑی تعداد ہے جو ان خیموں سے نکل کر اس جانب سفر کرتی ہے, اور 5 منٹ 10 منٹ چل کر کے جہاں جگہ مل جائے وہاں نمازیں ادا کر کے وہ جو 5 نمازوں کی سنت ہے کہ 8ویں کی ظہر سے لے کر 9ویں کی فجر تک یہ نمازیں ادا کی جائیں تو وہ کرتے ہیں. اب جو پریشان کن چیز ہے وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ نیو مینا کے نام سے مزدلفہ میں خیمے لگا دیے گئے ہیں, جو سنت کا ترک ہو رہا ہے, وقوف نہیں ہو رہا رات کا اکثر حصہ جو مینا میں ٹھہرنا ہے وہ نہیں ہو رہا. دو طرح کی پریشانیاں لاحق ہیں. ایک طرف تو ہمیں نیو مینا میں خیمے دیے گئے ہیں جو کہ ظاہر مزدلفہ ہے, تو اس طرح رات کے جو قیام کی سنت ہے رات کا اکثر حصہ مینا میں وہ بھی نہیں ادا ہو رہا, اور 5 نمازوں کی سنت بھی بہت مشکلوں سے ادا ہو پا رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بیچارے بیمار ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, خواتین ہیں, کمزور ہیں, وہ نہیں جا پا رہے, ورنہ دیگر افراد تو جا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا. پھر وہ رات کے قیام کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 9ویں شب کا آغاز ہو گیا ہے, اور معلمین نے یہ اعلان شروع کر دیے ہیں کہ بس چلو بھائی اب عرفات کی جانب روانگی ہے, یعنی یہ 2-3 گھنٹوں میں ہمیں عرفات لے جائیں گے. تو یہ جو رات مینا میں گزارنے کی سنت ہے یہ بھی مفقود ہو جائے گی. حالانکہ جو ہمارا اسٹیشن ہے وہ بالکل میرے بیک پر نظر آ رہا ہوگا, یہ جو ہے بیک سائڈ پہ یہ مینا کا اسٹیشن ہے, اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہاں سے جا سکتے ہیں.
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر بندہ سیکھ کر کے نہیں آتا تو سنتوں کا جو ہے نا وہ معاملہ مفقود ہو جاتا ہے, عبادتوں کا معاملہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو جو بھی آئے وہ سیکھ کر کے آئے اچھے انداز سے, اور اگر علماء ساتھ ہوں تو بہت اچھا ہو جائے گا. باقی مشقتیں صعوبتیں تو ہیں, دن میں بڑی سخت گرمی تھی اور اس کے بعد ابھی کا موسم ماشاءاللہ بڑا معتدل ہے. یہ المیہ ہے کہ سنتوں کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے. پہلے ہمیں نیو مینا یعنی مزدلفہ میں خیمہ ملا اور اب رات رات ہی عرفات کے روانہ کر رہے ہیں. حالانکہ عرفات میں طریقہ کار یہ ہے کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھ کر کے 9ویں کی فجر ادا کرنے کے بعد عرفات روانہ ہوا جائے. لیکن ظاہر معلم اور ان کے دیگر معاملات ہیں. تو بعد اب ہم بھی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا اسٹیشن نمبر 1 ہے اور وہاں سے انشاءاللہ ہم بذریعہ ٹرین اللہ نے چاہا تو ہم عرفات جائیں گے اور پھر انشاءاللہ رحمان کا اللہ نے چاہا تو حج کی سعادت حاصل کریں گے. پیچھے ہمارا پورا گروپ آ رہا ہے. یہ ہم اسٹیشن سے ٹرین میں جا رہے ہیں. ہم مینا سے عرفات جانے کے لیے ٹرین پر بیٹھ چکے ہیں. سیدھا اسٹیشن تھا, تقریباً 2-4 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پر تھا, لیکن بلا وجہ میں تقریباً ہمیں 1.5 سے 2 کلومیٹر تک چلایا ہے. خواتین بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں اور بیچارے بڑے پریشان حال بھی ہیں. لیکن بہرحال ان دی اینڈ ہم یہاں اپنی ٹرین میں پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. ہم مزدلفہ عرفات کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. 27 جون 2023 ہے اور 9 ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری ہے. ویسے تو ارادہ نہیں تھا کہ آج ویڈیوز وغیرہ پھر بنائی جائے, کیونکہ اصل کام ہی اللہ کی عبادت ہے اور یکسوئی کے ساتھ بندہ ادھر لگے. لیکن بعد کے لیے اور بعد میں دیکھنے والوں کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ الحمدللہ آج یہاں کے وقت کے مطابق 12:23 پر ظہر کا وقت شروع ہوا. یعنی ہم تمام یہاں جتنے سارے الحمدللہ موجود ہیں, سارے میدان عرفات میں موجود حاجی بن گئے. اللہ پاک حج قبول کرے, حج مبرور کرے. اللہ پاک آگے کی زندگی ویسی بنا دے جیسے مقبول اور مبرور حج کے بعد ہونی چاہیے. اور آج میدان عرفات میں ٹیمپریچر یہاں پر 44 ڈگری ہے, لیکن فیل لائک 50+ ہے. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ انتباہ ہے کہ صبح 10 سے شام 4 تک باہر نہ نکلا جائے. خیمے میں بڑے بڑے چرر لگے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. سخت گرمی ہے اور ازدحام ہے لوگوں کا. بہرحال اسی کا نام حج ہے اور یہی حج کے حسین رنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا سفر آسان کرے انشاءاللہ. پھر ہم کھلے آسمان کے نیچے بھی جا کر کے دعائیں کریں گے, حضور کی سنت ادا کریں گے. پھر انشاءاللہ آج رات وقوف مزدلفہ ہے اور کل انشاءاللہ عید کا دن ہے. یعنی کل ہم قربانی بھی کریں گے, اس سے پہلے ہم رمی جمرات کریں گے, پھر قربانی, پھر حلق انشاءاللہ. پھر احرام کھولنے کا ایک کام رہ جائے گا, وہ طواف الزیارہ. تو 10 ذوالحجۃ الحرام عید کا دن ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق جب جناب عمر سے ایک یہودی نے کہا, عمر وہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت کریمہ اگر ہمارے نبی پر اترتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. تو جناب عمر نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت اتری اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں. ایک اس دن 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفات تھا, وہ عید کا دن ہے, اور دوسرا اس دن جمعے کا دن تھا. یعنی جب سرکار نے حج کیا تھا تو حج اکبر تھا, جمعے کا دن تھا, تو ڈبل عید. یعنی آج بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے, بلکہ یہ تو عیدوں کی عید ہے کہ یہ زندگی کے جتنے برس ہم نے گزارے آج تک ایسی عید زندگی میں کبھی بھی نہیں آئی کہ آج کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہو اور آج کے دن جو ہے وہ بس صرف کسی جگہ پر ٹھہرے رہنے سے بندہ حاجی بن جائے. اللہ پاک حقیقی معنوں میں حج نصیب کرے, اللہ پاک اپنی پسند کا بندہ بنائے. آج 9 ذوالحجۃ الحرام کو ہم نے عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ کیا اور اب ہم مزدلفہ کی جانب جا رہے ہیں. پہلے سے یہ لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ مغرب سے پہلے ہی نکل جائے, اور مغرب میں ہم اگر رکے تو دعا مانگنے پر بھی پابندی لگاتی. پھر ہم نکلے تو جلدی کر کے نکال دیے کہ چلو ٹرینیں بند ہو رہی ہیں, فلاں. بڑی عجیب و غریب صورت ہے. اور یہاں پہنچے تو اس قدر ازدحام ہے جسے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ وقوف عرفہ کرنے والے حاجیوں کا منظر. الوفاء بشتى الصور, أحب الوفي الأمين أرى, فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وما المطر. أحب الوفاء
الصور أحب الوفي الأمين الأغار فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر 3 घंटे हम मेट्रो ट्रेन के इंतज़ार में रहे और उसके बाद उतरने के बाद भी अभी हमें तकरीबन पौना घंटा हो चुका है और हम ये रास्ते ही क्रॉस कर रहे हैं, ये ओवरहेड ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आसान सा रास्ता क्लोज करके दूर दूर रास्तों पर चलाया जा रहा है और ये फाइनली सामने आपको वकूफ़ मुज़दफ़ा करते हुए हुज्जाज कराम नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें भी आगे मज़ीद जाना है। ये सऊदी गवर्नमेंट ने इंतहा कर दी है, बेचारे बूढ़े ज़ईफ़ कमज़ोर लोग आते हैं हज करने के लिए और इस कदर मसाइल, इस कदर परेशानियाँ, रास्ते ब्लॉक, खड़े होने नहीं देते, आराम करने नहीं देते, परेशान करके रख दिया है। अल्लाह पाक बस अपना करम फरमाए। ये एक सीढ़ी का हाल है और इसके अलावा 3 मज़ीद सीढ़ियाँ हैं और जो व्हील चेयर वाले अफराद हैं वो आप देखें, ये जो पूरी टीम है ये व्हील चेयर वाली है, इधर भी जो टीम है ये भी व्हील चेयर वाली है। एक व्हील चेयर पर, एक और जगह एक व्हील चेयर पर, एक लिफ्ट पर सिर्फ 4 व्हील चेयर वालों को लेके जाते हैं और ये सामने जो है ये भी सीढ़ियाँ हैं, इसमें भी अफराद भरे हुए हैं। मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मैनेज करना है लोगों को किस वक्त निकालना है, कैसे निकालना है, बस अपने ऊपर से जान छुड़ानी और भागो भागो निकलो, यहाँ से जाओ अरफात जाओ, अरफात से मुज़दलिफ़ा जाओ। मिना से भी ऐसे ही हमें रात में निकाल दिया था और अभी अरफात से भी जल्दी जल्दी करके निकाला है। अगरचे वक्त तो हो गया लेकिन मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि इस तरह का इज़्दिहाम, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, हज करने निकले हैं, पहले ही मुशक्क़तों का सामान, अभी मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ अरफ़ा करना है, रात गुजारनी खुले आसमान के नीचे, मुशक्क़तें हैं लेकिन इन्हें से कोई सरोकार नहीं है। أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जमरात के बाद तकरीबन पौने घंटे से चल रहे हैं और अब जाकर वो मकाम आया जो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने शहज़ादे को अल्लाह के हुक्म से लिटाया था और छुरी फेर दी थी और फिर आसमान से मेंढा आया। तो आज ही का दिन था और यही अब से कुछ देर पहले का वक्त होगा। मैं आपको वो मकाम दिखाता हूँ। ये जो वाइट कलर का पिलर बना हुआ है छोटा सा, यही वो मकाम है कि जहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए लिटाया था, छुरी फेरी थी और यहीं पर फिर मेंढा आया था। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वो मकाम है। ये أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين لبيك اللهم لبيك لبيك يا
عرب شریف میں عید کا دن ہے، 10 ذوالحجۃ الحرام ہے. ہم نے آج بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے. وقوف مزدلفہ کے بعد ہم نے آج رمی جمرات کو جانا تھا. بحمداللہ ہم گئے، جس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو موصول ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم وہاں سے اپنے ہوٹل آ گئے رمی جمرات کے بعد، اور قربانی کے لیے ہم نے جو ہمارے لیڈر ہیں فاروق برکاتی صاحب، ان کو بتا دیا کہ ہم نے رمی کر لی ہے. تو اب اس کے بعد قربانی، چونکہ ہمارے 348 افراد ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگا، اور ابھی رات کے تقریباً یہاں عرب میں 8:30 بج رہے ہیں، اور ابھی ہمارے پاس کال آئی ہے کہ ہماری طرف سے جو حج کی قربانی تھی وہ کر دی گئی ہے. تو اب انشاءاللہ فائنلی ہم حلق کروائیں گے اور اپنے احرام کو کھولیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن سارے حج کے ارکان ہو گئے، صرف طواف الزیارہ رہ گئے. انشاءاللہ وہ کریں گے. پھر 11، 12 اور 13 کی رمی بھی انشاءاللہ وہ بھی کرنی ہے. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور دیکھنے والوں سے کہوں گا، حج یقیناً بہت کمال کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا کوئی نعم البدل نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ. یہ سب عبادتیں بہت پیاری ہیں، لیکن حج میں جو مشقتیں اور جو آزمائشیں اور جو معاملات ہے کمال ہے. لیکن رب کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. بحمد اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہوا بڑی مشقتوں اور آزمائشوں کے باوجود. اور یہاں کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اس کی ضلالت اور اس کی ہٹ دھرمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اور بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے فریضہ حج ادا کر لیا. الحمدللہ آج 11 ذوالحجۃ الحرام کو ہم رمی جمرات کے لیے جمرے پر جا رہے تھے. رستے میں مسجد خیف میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہم نے نماز عصر ادا کی ہے. پھر آگے قریبی جمرہ انشاءاللہ. آج تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد طواف الزیارہ کا ارادہ ہے انشاءاللہ. وفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين. آج 11 ذوالحجۃ الحرام ہے. ہم نے جمرۃ الصغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ ان تینوں پہ رمی کرنے کے بعد ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ آج ہم طواف الزیارہ کریں گے. یہ حج کا اہم ترین فریضہ ہے طواف الزیارہ، جو ہم 10 ذوالحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس دن ازدحام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. ازدحام تو ابھی بھی کم نہیں ہے، تا حد نگاہ سروں کا سمندر ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کل کے مقابلے امید ہے کہ آج رش کم ہوگا. تو آج ہم طواف الزیارہ کے لیے جا رہے ہیں. ابھی تو ہم پیدل ہی چل رہے ہیں، اور آگے جو گوگل میپ دکھا رہا ہے وہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا رستہ دکھا رہا ہے. لیکن یہاں کچھ لوگوں نے بتایا کہ آگے سے بسز ہیں، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر بسز وغیرہ مل جائیں گے تو سہولت ہوگی. دعا کریں اللہ پاک اس اہم ترین فریضے کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد پھر 12 اور 13 کی رمی رہ جائے گی، تو انشاءاللہ حج کے تمام معاملات مکمل ہو جائیں گے. اللہ آگے کا سفر آسان فرمائے، ہمارا حج قبول فرمائے، بلکہ جتنے آئیں اللہ سب کا حج قبول کرے، اور دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس در پاک کی اور اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے رمی جمرات کے بعد وہاں سے کعبہ مشرفہ تک کا سفر کیا. پیدل آئے، تقریباً ہم 3 کلومیٹر پیدل چلیں. اس کے بعد پھر کہا کہ یار گاڑیاں کر لینی چاہیے، تو ہم روڈ پر آئے. فندق سے ہوتے ہوئے ٹیکسی سے بات کر ہی رہے تھے کہ حرم جانے والی گاڑی آ گئی، اس نے احتیاط پہ اتار دیا. اور ابھی یہ سامنے کلاک ٹاور دکھ رہا ہے، اور یعنی وہ حرم والی گاڑی فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ لے کر آتی ہے. ابھی یہاں سے تقریباً 5 منٹ کا واکنگ ڈسٹینس ہے. انشاءاللہ ہم حرم محترم کے اندر ہوں گے. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين فأهل الوفاء
وفائك لون السحاب وحسن الربيع والمطر أحب الوفاء. الحمدللہ رات کے تقریباً 3 بج رہے ہیں. طواف الزیارہ سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اب عزیزیہ جانا ہے. لیکن جیسا ہم نے سنا تھا کہ گاڑی والے منہ مانگے دام لیتے ہیں, بالکل یہی صورتحال ہے. ٹیکسی سے بات کرو, یعنی یوں کہہ لیں کہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا شاید 5 کلومیٹر کہہ لیں گے, اور ان سے اگر کہا جائے تو فی بندہ 100 ریال, یعنی اگر ہم 8 بندے ہیں تو 800 ریال, یعنی تقریباً پاکستانی 64,000 روپے. 7 سیٹر سے بات کی تو وہ 400 ریال ساروں کے لے رہے ہیں, یعنی 50,000 روپے, سوری 500 ریال, یعنی 50,000 روپے پاکستانی, 40,000 روپے پاکستانی. اس طرح کی صورتحال ہے اور بس انتظار میں ہے کوئی گاڑی کی سیٹنگ بن جائے. تو جو احباب آئیں گے تھوڑا اپنی جیب کو مضبوط کر کے آئیں, اس اعتبار سے بھی یہ بات ذہن میں نہیں رہتی. دیگر اور چیزوں کے اعتبار سے تو بندے کے اخراجات کم ہیں, ویسے کھانا الحمدللہ پاکستانی گورنمنٹ دے رہی ہے, لیکن یہ چیز جو ہے نا وہ پریشان کن ہے کہ جو بیچارے غریب آئیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ایک بندے 100 ریال یعنی 8,000 روپے پاکستانی, یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ آسانی کرے اور ہمارا آگے کا سفر آسان فرمائے. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے, جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے. رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم آج 12 ذوالحجۃ الحرام کو اپنے حج کا آخری وجوب ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. ویسے اگر 13 کی صبح مینا میں ہو گئی تو 13 کی رمی واجب ہے, لیکن ویسے مناسک حج کے اعتبار سے اس کو آج آخری وجوب سمجھا جاتا ہے. یہ جمرۃ الصغریٰ ہے انشاءاللہ. اب یہاں پر رمی کرنے کے بعد پھر آگے جمرۃ الوسطیٰ اور پھر جمرۃ الکبریٰ کی طرف جائیں گے. اللہ ہماری رمی کو قبول فرمائے, عبادتیں اور حج قبول فرمائے. ذوالحجۃ الحرام کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم جمرے پر آئے ہیں رمی کرنے کے لیے, ہم نے جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ پر رمی کر لی ہے. اور آج رش بہت زیادہ ہی کم ہے اور بہت خالی خالی سا ماحول ہے. کل کا رش ہم نے دیکھا تھا, اس وجہ کر آج بڑی آسانی ہو رہی ہے. اور 13 کی جو رمی ہے وہ تو ویسے سنت ہے, کوشش کریں گے کل بھی آئیں تاکہ سنت ادا ہو. اور امید ہے کہ کل تو رش اور ہی زیادہ کم ہوگا, کیونکہ ایک تعداد ہے جو 13 کی رمی نہیں کرتی, حالانکہ کرنی چاہیے. اور پیارے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے دور میں میری سنت زندہ کرے گا کہ جب سنتیں میری مفقود ہو رہی ہوں گی تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. اور بعض محدثین نے لکھا ہے اس کے تحت کہ وہ 100 بدری شہداء کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تو یقیناً کل کی سنت یہ ہمارے ہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے. کوشش کریں گے کہ کل کی بھی رمی کریں. اور یہ آگے میں دکھاؤں تو میرے فرنٹ پر ہے, میں گھوم گیا اس لیے میرے بیک پر آ گیا. یہ جمرۃ الکبریٰ ہے, اب اس کی رمی کریں گے انشاءاللہ, اس کے بعد واپسی کریں گے. اللہ کے فضل سے مناسک حج کے جتنے ارکان ہیں, جتنے وجوب ہیں, جتنے فرائض ہیں, اور 12 ذوالحجہ تک کا جو وجوب ہے یعنی جو رمی کرنا ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تینوں جمروں پر الحمدللہ ہم نے رمی کر لی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آج کی رمی ہو گئی. اللہ ہمارا آگے کا سفر بھی آسان کرے. اب یہ ہم جمرۃ الکبریٰ پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم آگے کی طرف جائیں گے تو الٹے ہاتھ پر عزیزیہ کا ایرو بنا ہوا ہے, وہاں سے آگے جائیں گے تو امید ہے کہ بسز مل جائیں. کل تو ہم پیدل آئے تھے لیکن آج بسز چل رہی تھی, اس میں بھی تقریباً 1.5 کلومیٹر چلنا پڑا ہمیں. پھر بسز نے ہمیں تقریباً 2 کلومیٹر اپنے بس کے ذریعے ہم آگے گئے اور پھر مزید ہمیں تقریباً آدھا کلومیٹر چلنا پڑا. لیکن یہ کہ سہولت ہو گئی, چڑھائی وغیرہ کے معاملات میں آسانی ہو گئی. ابھی آگے بھی دیکھیں گے, آگے انشاءاللہ بس ملتی ہے تو سہولت ہو جائے گی. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر. آج 13 ذوالحجۃ الحرام ہے اور آج بھی ہم رمی جمرات کے لیے جمرات پر آئے ہیں الحمدللہ. ویسے تو آج بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آج جمرات پر آتی ہی نہیں ہے کہ یار سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی یہ بہت نیکی اور اجر کا کام ہے. اور بالخصوص ایسے زمانے جو سنتیں مفقود ہو رہی ہوں, پیارے محمود نے فرمایا جو ایسے زمانے میں میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. اور 100 بدری شہداء کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. تو آج الحمدللہ ہم آج اپنے مناسک کے حج کا آخری عمل رمی جمرات 13 ذوالحجۃ الحرام کی ادا کرنے کے لیے آئے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات جو آج کل ہمارے یہاں لوگ کنکر ونکر اٹھا کر کے اور پتھر چپل مار رہے ہیں, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. الوفاء بشتى الصور
فارغ ہو چکے ہیں. آج 13 ذوالحجۃ الحرام کی ہم نے رمی کر لی ہے. یہاں پر ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے پتھر ماریں گے اتنا زیادہ جو ہے شیطان کو چوٹ بھی لگے گی اور ہمیں ثواب ملے گا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی. یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب اپنے دشمنوں کو ہلاک رسوا کرتا ہے تو ذلیل کر کے ہلاک کرتا ہے. جیسے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر نے مارا, جیسے کہ اسی انداز سے اگر ہم دیکھتے ہو تو ابرہا کے لشکر پر ابابیل نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسائی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بتاتا ہے تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو, رب تمہیں اتنی چھوٹی سی چیز سے ہلاک کر رہا ہے. اسی طریقے سے شیطان کو یہاں پر صرف کنکریاں ماری جاتی ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ رب اس چھوٹی سی کنکری کے ذریعے اس شیطان مرعون کو ذلیل کر رہا ہے. اور یقیناً یہ چھوٹی کنکری اتنا بڑا کام کرتی ہے جو شاید میزائل مارنے سے بھی نہ ہو. تو ہمیں اصل ہمارے پیش نظر سنت رسول اور سنت ابراہیمی ہے. لہٰذا وہ تمام ویڈیوز میں کوئی فائرنگ کر رہا ہے, کوئی چپل مار رہا ہے, کوئی بڑے بڑے پتھر مار رہا ہے, یقیناً یہ دین کے خلاف, شریعت محمدی کے خلاف ہے اور اس کی دین میں اجازت نہیں ہے. اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور جو حکم ملا ہے اسی کو پورا کرنا چاہیے. مسجد خیف میں موجود ہیں. یہ مینا کی وہ عظیم الشان مسجد ہے جس کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ یہاں پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو رات کے وقت غالباً تو مکھی کی بھن بھناہٹ جیسی آواز مسجد میں موجود تھی. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے مکھیاں بھن بنا رہی ہیں. کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک اللہ والے ذکر میں مشغول ہیں. میں نے سوچا میں جاؤں گا, جا کے ان کو سلام کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ میری بخشش کی دعا کریں. ان کا منہ قبلے کی طرف تھا. میں دبے قدموں پیچھے سے گیا, جیسے ان کے قریب پہنچ کے سلام کرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا اے احمد رضا وعلیکم السلام, اللہ تیری بخشش کرے. میں فوراً سمجھ گیا کہ دلوں کے بھید پر مطلع ہونے والا اللہ والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی مخل نہ ہو. کہتے ہیں میں پھر الٹے قدموں ہی واپس چلا گیا. ابھی تو بڑی گہما گہمی, بڑا ہجوم ہے, لیکن یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں پر میرے امام نے ایک اہل اللہ کی زیارت بھی کی تھی. بڑی مبارک متبرک مینا کی مسجد ہے. اللہ پاک تمام تر زائرین, حاضرین, سامعین کو اس مسجد میں آنا بھی نصیب کرے اور حج مقبول کی سعادت نصیب کرے. وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب